रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊह व ला तत्तबिउस सुबुल फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिह ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। ब्रदरान इस्लाम, दीनी और मिली भाइयों, नौजवान दोस्तों, अहबाब और बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, याद करें कि रमज़ान से पहले 2-3 मजलिसें अक़ीदा व सुन्नत से मुताल्लिक़ सलफ़ सालिहीन के अक़वाल के उन्वान से इस दर्स की पेश की गई हैं और ये यहाँ की जो जमईयत है उसकी जानिब से, इसी तरह से जामे मस्जिद अहले हदीस मोमिनपुरा के काबिल एहतराम ज़िम्मेदारों की मंजूरी से, उनके हौसला अफजाई से ये दर्स शुरू हुआ है। और ये दर्स, जैसा कि इससे पहले भी आपके सामने बात अर्ज़ की जा चुकी है कि ये दर्स ऐसा दर्स नहीं है जिसमें आपको वाक़यात, किस्से, कहानियाँ या मिसाल के तौर पर वो मसाइल, वो तकरीरें जो आम तौर पर हम आप सुनते रहते हैं वो बातें यहाँ पर हों। ये इस अंदाज़ का दर्स नहीं है, ये खालिस मनहज का दर्स है और ये वो बातें हैं जिनके ज़रिए से हर दौर में, हर ज़माने में लोग अपने अक़ीदे की, अपने मनहज की, अपनी फ़िक्र की, अपनी सोच की इस्लाह करते रहे हैं। हम जब अपने असलाफ़ के अक़ीदों को पढ़ेंगे, हम अपने असलाफ़ की के तरीक़े को, उनकी राह को जानेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी के हर मोड़ पर मुख्तलिफ़ अक़ीदे के फ़ितनों से, इसी तरह से सुन्नत की जो राह है जिसे हम मनहज कहते हैं, यानी राह रसूल, राह सहाबा, राह ताबईन, इसमें जो कुछ गड़बड़ियाँ दुनिया में हालात के साथ साथ, क़यामत के करीब होने के साथ साथ पैदा होने की बेशीन गोइयाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से हमें मिली हैं, उन हालात में हम अपने आप को, अपनी राह को, अपने अक़ीदे को बचा सकेंगे। इस मकसद के लिए ये दर्स आपके सामने रखा गया है। इसलिए हमें ये बात अच्छी तरह से समझ भी लेना चाहिए और ये बात अच्छी तरह से तय करना चाहिए कि देखें, दुरूस की अपनी अलग अलग अहमियत होती है। कोई दर्स ऐसा होता है जो वाज़ और नसीहत की हैसियत से दिया जाता है, कोई दर्स ऐसा होता है जिसके अंदर अहकाम और मसाइल बयान किए जाते हैं, कुछ दर्स ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों की तरबियत से मुताल्लिक़ कुछ बातें पेश की जाती हैं, कुछ दुरूस में ख़वातीन से मुताल्लिक़ और उनके हया, हिजाब वग़ैरह से मुताल्लिक़ बातें की जाती हैं। लेकिन ये वो दर्स है जिसे खालिस मनहज का दर्स हम और आप कहते हैं। और इससे सिलसिले में बहुत सारी तफसीलात हमने आपके सामने, जब इस दर्स का आगाज़ हुआ था तो उसकी पहली मजलिस में हमने आपके सामने अर्ज़ किया था, इस किताब की, जिस किताब का इंतखाब इस दर्स के लिए किया गया है, आप समझें कि इस किताब के मुसन्निफ़ ने, इस किताब के जामे ने, जिन्होंने इसको जमा किया है, इन्होंने कई सौ अक़ीदे और मनहज की किताबों को खंगाला है। हज़राते सहाबे किराम, ताबीन, तबे ताबीन, अइम्मा, मुहद्दिसीन और अलग़रज़ खैरुल कुरून के लोग और खैरुल कुरून के बाद के जो उलमा, अइम्मा उनके नक्श कदम पर चलते रहे हैं, उनकी किताबों से, उनकी तहरीरों से बहुत ही ज़्यादा अर्क़ रेज़ी और मेहनत और जफाकशी करके अक़ीदा व सुन्नत से मुताल्लिक़ सलफ़ सालिहीन के अक़वाल इकट्ठा करके उसे छापा है, शाये किया है। हमें हमारे मुल्क वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान में
یا ہمارے شہر میں شاید اس کی اہمیت ہم کم سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس کتاب کی اہمیت کے بارے میں صرف اور صرف بطور اشارہ کہنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب میں صرف اور صرف اس کتاب کے 10 ایڈیشن ہزاروں کی تعداد میں شائع ہو کے ختم ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مصر میں اور دیگر ممالک میں جو اس کتاب کے ایڈیشن شائع ہوئے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ ہمیشہ اس کتاب کی مانگ رہی ہے، کیونکہ اس کتاب میں وہ امت کے سلف کے اقوال اور فرمودات کا خزانہ اکٹھا کر دیا گیا ہے کہ اگر ایک بڑا سے بڑا عالم جو خود عقیدہ و منہج کا اونچا سے اونچا مقام رکھتا ہو، ہمارے جو کبار علماء ہیں، بڑے علماء، عوام تو عوام ہیں، طلبہ ہم جیسے لوگوں کو ہم آپ جیسے لوگوں جو طلبہ ہیں ان کی کیا مجال ہے، بڑے بڑے علماء بھی اگر ان ساری معلومات کو حاصل کرنا چاہیں تو انہیں پوری لائبریری کی تلاش کرنی پڑے گی، تب جا کر کے یہ اقوال انہیں ملیں گے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ مصنف نے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کی وفات ہو گئی، لیکن وہ اس قدر غیور سلفی عالم تھے کہ انہوں نے امت کی خیرخواہی کے لیے یہ بیڑا اٹھایا کہ امت کے سلف کے اقوال، فرمودات، عقیدے کے سلسلے میں، ایسے ہی منہج کے سلسلے میں ایک کتاب میں اکٹھا کر دیا جائے، تاکہ آئے دن جو فتنے صبح شام پیدا ہوتے رہتے ہیں ان فتنوں کے بارے میں ہمیشہ رہنمائی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ فتنہ آ گیا، یہ فتنہ آ گیا، یہ لوگ نکل گئے، یہ لوگ پیدا ہو گئے، تو ہمیں جو بار بار آئے دن فتنوں کی نشاندہی کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے اس کی نشاندہی کرنی پڑے گی، لیکن اگر ہم سلف امت کے اقوال، فرمودات، عقیدہ و منہج کے سلسلے میں پڑھ لیں اور اس علم کی روشنی میں آ جائیں، اس ہتھیار سے اپنے آپ کو مسلح کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ دور حاضر کے فتنوں کا اور ایسے ہی مستقبل میں آنے والے صبح و شام کے عقیدہ و منہج کے فتنے کا مقابلہ کرنے میں ہمیں کوئی دشواری اور کوئی پریشانی پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اس مقصد کے پیش نظر یہ کام ہمارے جو کبار علماء ہیں، شیخ صالح بن فوزان الفوزان، ان میں سے ایک چوٹی کا نام ہے، ان کے شاگرد اور حد درجہ محبوب، حد درجہ مقرب شاگرد طالب علم، انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کتاب پر شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ، جو اس سے پہلے سعودی عرب میں اسلامی منسٹری کے وزیر رہ چکے ہیں اور اب اس سے بھی زیادہ اونچے منصب پر ہیں، ایسے علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا موافقہ، اور ایسے ہی میرے بھائیوں شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان نے ان 3 چوٹی کے جو سلفیت کی ناک اور سلفیت کے اوج کے علماء مانے جاتے ہیں، ان کی تصدیق ہے، ان کی تقریض ہے، ان کی موافقت ہے، اور ان کی طرف سے حوصلہ افزائی ہے، اور بہت زیادہ سراہنا اور مصنف کے لیے دعائیں ہیں، اس کے ساتھ یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ اور اسی جذبے سے صوبائی جمعیت کے پلیٹ فارم سے تو کتاب نہیں ابھی شائع ہوئی ہے، لیکن دوسرے پلیٹ فارم سے ایک جماعت اہل حدیث کے ادارے نے کشمیر سے اس کتاب کو شائع کیا، اور امید ہے کہ بہت جلد اس کا ایڈیشن بمبئی سے بھی شائع ہوگا اور بڑی تعداد میں یہاں بھی اسے تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا جو مادہ علمیہ ہے، جو اس میں علمی خزانہ ہے، اسے لوگوں کے سامنے لایا جائے، خاص طور پر ہماری نئی نسل، ہمارے عزیز نوجوان جو جدید دور کے فتنوں میں بہت جلد مبتلا ہو جاتے ہیں، یا جدید دور کے فتنہ پرور انہیں بہت جلد ہتھیانے یا انہیں اپنے فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے حالات میں اپنے نوجوانوں کو علم کی روشنی میں لایا جائے، بصیرت کی روشنی میں لایا جائے، اور انہیں ہر طرح سے سلف امت کے اقوال، عقیدہ و منہج کے سلسلے میں جو کچھ بھی ہیں اس سے انہیں آشنا کیا جائے، تاکہ وہ ہر دور کے فتنوں سے اپنے آپ کو مسلح کر سکیں اور فتنوں کی سنگینی سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اس میں مبتلا ہونے سے اپنی حفاظت کر سکیں۔ اس مقصد کے پیش نظر اس کتاب کو اردو میں منتقل کیا گیا ہے، اور اسی جذبے سے ہمارے یہ عزیز نوجوان جو انشاءاللہ تبارک و تعالی
بہت ہی زیادہ خالص جذبہ اس سلسلے میں رکھتے ہیں، فکر مندی رکھتے ہیں، اور اس کے لیے دور دراز سے دوڑ کر کے بھاگ کر کے حاضر ہوتے ہیں تاکہ یہاں اس درس کو اچھی طرح سے منظم انداز میں پیش بھی کیا جا سکے، اسے لائیو نشر بھی کیا جا سکے، اور اسے بعد میں قابل استفادہ رکھنے کے لیے اسے محفوظ بھی کیا جا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اس درس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سلفی ہیں، اہل الحدیث ہیں، اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، اس لیے ہمیں صحیح معنوں میں اس نقش قدم کی تلاش کرنے کی اور اس کی حقانیت کو سمجھنے کی، اس کی اصالت اور بنیاد کو سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ اس سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس سے بڑا علم کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور نہ اس کے علاوہ حقیقت میں سلف کی ہمارے پاس کوئی اصل پائی جاتی ہے، اللہ کہ کوئی تقاضا ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ اصل سلف کا اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ علمی دروس کی مجلسیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مسجدیں ہیں، اللہ کی مسجدوں سے، اللہ کے گھروں سے علم کا پیغام عام ہونا چاہیے۔ یہاں سے خطبات ہوں، خطابات ہوں، دروس ہوں، ایسے ہی علمی مجلسیں، حلقات علم کا انعقاد کیا جائے، اس کی سب سے مناسب اور بابرکت جگہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں۔ اور ہم نے شاید اس سے پہلے عرض کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اور وہ بات یہاں بھی آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اس کتاب کے کسی چیپٹر میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مستقل طور پر یہ بات آئے گی کہ علم کی نشر و اشاعت کے لیے جو اصل جگہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر، اللہ تعالیٰ کی مسجدیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اسی کو آباد کیا جائے، یہاں پر بیٹھ کر کے علم حاصل کیا جائے، یہاں پر بیٹھنے کا جو تاثر ہے، جو تصور ہے، اور یہاں پر بیٹھنے کی جو سوچ ہے، جو عبادت کا جذبہ ہے، حصول علم کی، حلقات علم کی جو برکت اور اس طرح کی مجلسوں کی جو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے، ظاہر ہے کہ وہ کسی اور مجلس میں بیٹھ کر کے اس درجے میں ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ رمضان سے پہلے جب اس سلسلے کا جو آخری درس ہوا تھا، اس درس میں ہم لوگ شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ، جو سعودی منسٹری کے، اسلامی منسٹری کے سعودی عرب میں وزیر رہ چکے ہیں، ان کا ایک بہت ہی قیمتی مقدمہ جس میں انہوں نے سلف صالحین کے اقوال ہی بیان کیے ہیں، وہ اقوال آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے۔ کچھ اقوال پیش کیے گئے تھے اور کچھ اقوال ابھی باقی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس مجلس میں یہ اقوال پڑھیں گے اور اس کے معانی کو، اس کے مفہوم کو، اس کے تقاضے کو سمجھیں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو سیکیور کرنے اور ہر طرح کی فتنوں سے محفوظ کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ ہم نے عرض کیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں اس سے پہلے ہوئی ہیں وہ کچھ اسی طرح کی باتیں جو آپ کے سامنے ہو رہی تھیں وہ یہی باتیں ہیں، اسی کے قریب جو باتیں چل رہی تھیں وہ باتیں اس وقت ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول، شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ، جب آل شیخ کہا جائے تو اس سے مراد شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے کے لوگ مراد ہوتے ہیں۔ آل الشیخ یعنی آل شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جیسے آل سعود کہتے ہیں تو سعودی عرب کے بانی عبد الرحمن بن عبدالعزیز، عبد الرحمن آل فیصل کے والد سعود رحمۃ اللہ علیہ مراد ہوتے ہیں، جو امام محمد کے والد رہے، محمد بن سعود اور محمد بن عبد الوہاب، ان دونوں محمدوں نے مل کر سعودی عرب کی یہ دعوتی، علمی، عقدی، منہجی خدمت کی ہے، جس شکل میں آج ہم سعودی عرب کو دیکھ رہے ہیں وہ اسی کی برکتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، اس کی توفیق، اس کی نصرت و مدد کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول آپ دیکھیں، یا ایھا الناس علیکم بالطاعۃ والجماعہ، یا ایھا الناس علیکم بالطاعۃ والجماعہ فإنہا حبل اللہ الذی امر بہ وانما تکرہون یکرہون فی الجماعہ خیر مما یحبون فی الفرقہ۔
اچھا، یہ جو اقوال آپ کے سامنے گزر رہے ہیں یہ سارے کے سارے اقوال حوالوں کے ساتھ نوٹ ہیں۔ اس کتاب کے حاشیے میں سارے اقوال کے آپ کو حوالے، جلد نمبر، صفحہ نمبر ہے نا، ساری تفصیلات آپ کو مل جائیں گی، اور جہاں بھی آدمی جب بھی چاہے ان سے رجوع کر کے وہ اچھی طرح سے استفادہ مزید کر سکتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول ہے بڑا عظیم الشان، عقیدے اور منہج سے متعلق اقوال چل رہے ہیں یہ آپ کے سامنے، یہ ہمیشہ ذہن میں رہے، عقیدے پر منہج پر ہی اقوال آپ کو ملیں گے۔ کہتے ہیں اے لوگو، اور یہ جو بات عبداللہ بن مسعود نے کہی تھی حقیقت میں ایک خطبے کے دوران کہی تھی، وہ تفصیلات یہاں نہیں ہیں، صرف قول وہ مقصود ہے جو یہاں پر لکھا گیا ہے۔ خطبے کے دوران، خطاب کے دوران یہ بات انہوں نے عوام الناس کو مخاطب کر کے فرمائی تھی، کہا تھا ایھا الناس، اے لوگو، علیکم بالطاعۃ والجماعہ، اطاعت کو اور جماعت کو لازم پکڑو، اطاعت کو اور جماعت کو لازم پکڑو۔ اطاعت کبھی جانے نہ پائے آپ کی زندگی سے، آپ کی زندگی میں ہمیشہ اطاعت رہے۔ اب اطاعت کا جو اصول ہے، اطاعت کس کی ہو، کیسے ہو، اس کے اصول بہت ڈیٹیل میں، بہت تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کی آیتوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ یہ جملہ جو ہے نا، علیکم بالطاعہ والجماعہ، اطاعت کو لازم پکڑو، وہ آیت کریمہ مشہور ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ آیت کریمہ بڑی مشہور ہے، اس کے اندر اطاعت کا اصول بتایا گیا ہے۔ اطاعت اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہا ماننے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ماننے کا نام ہے۔ اصل میں اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اصل اطاعت اور کسی تیسرے کی نہیں ہے، یہ اصل ہے، بالکل اصل۔ اب تیسرے کی اطاعت اگر آئے گی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع اور انڈر ہو کر کے آئے گی۔ کوئی مستقل اطاعت غیر اللہ اور غیر رسول کے نہیں ہے۔ اس لیے کوئی بھی کہیں بھی اگر اطاعت کے نام پر کسی اور کا نام لیتا ہو اولیت کے ساتھ، اسی حیثیت سے کہ کہا ماننا ہی ہے، چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، تو وہ گویا کی امت کو مس گائیڈ کر رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے۔ کسی بھی لب و لہجے میں وہ بات کرے، کسی بھی انداز سے بات کرے، کسی بھی انداز کی بات لکھے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اطاعت کا اصول یہی ہے، اللہ کو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑو، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو لازم پکڑو، یہ اصل ہے۔ اب امت کے علماء اور امت کے حکمران جو دینی ہے نا، جو اسلامی نظاموں کے حکمران ہیں، ان حکمرانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اطاعت کا درجہ دیا گیا ہے، جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ماتحت رہتے ہوں تب۔ اس حوالے سے بہت تفصیلات ہیں اور ہمیں حقیقت میں اس میں جانا نہیں ہے، صرف اتنی بات سمجھنی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہہ رہے تھے علیکم بالطاعہ، اطاعت کو لازم پکڑو، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کسی امتی کے پیچھے چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہا مانو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو، یہ معنی ہے اس کا۔ تو ہماری اور آپ کی زندگی میں کسی بھی موڑ پر اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت جانی نہیں چاہیے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے معاملات کے ذمہ دار ہیں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ پھر نہیں کہا گیا اطاعت کرو، تیسری بار یہ نہیں کہا گیا واطیعوا، اور اطاعت کرو اپنے ذمہ داروں کی، بلکہ دو بار کہا گیا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو،
تیسری بار کہا گیا اور اپنے معاملات کے ذمہ داروں کی۔ اس لیے اصل اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ مستقل اطاعت ہوتی تو وہاں بھی اطیعوا کا لفظ لایا گیا ہوتا۔ دوسری دلیل آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارا کسی بھی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو تم اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہاں لوٹانے کے لیے تیسرا آپشن دیا ہی نہیں گیا، اس لیے کہ اختلاف ہی تیسرے مسئلے میں ہوا ہے، اس لیے کہ اختلاف ہی تیسرے مسئلے میں ہوا ہے، اس لیے یہ نہیں کہا گیا کہ اور لوٹاؤ اپنے معاملات کے ذمہ داروں کی طرف۔ اس لیے لوٹانا کہاں ہے؟ اللہ اس کے رسول کی طرف۔ اطاعت کا یہی معنی ہے۔ یہاں دو تین باتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک تو وہ واقعہ ذہن میں رکھیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا تھا۔ کیا؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے علماء کو، یہودیوں نے اپنے علماء کو اور عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لیا ہے۔ یہودیوں عیسائیوں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے کبھی اپنے علماء کا، اپنے پادریوں کا کو رب نہیں بنایا، ہم نے کبھی ان کو اللہ نہیں بنایا، ہم نے کبھی ان کو رب نہیں بنایا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ تم نے ان کی بتائی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تم نے ان کی بتائی ہوئی حرام چیزوں کو حرام سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہ نہیں دیکھا اللہ نے حلال کیا ہے یا نہیں، حرام کیا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا حلال تو تم نے حلال مانا، انہوں نے کہا حرام تو تم نے حرام مانا، ایسا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ لوگوں نے کہا ایسا تو تھا اللہ کے نبی، بس وہی لوگ بتلاتے تھے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، ہم اور کچھ نہیں جانتے تھے۔ قاتل کا عبادتہم، یہی ان کی عبادت ہے۔ ایسے ہی دوسری بات ہمیں کیا جاننا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یہ اطاعت کے اصولوں میں سے ہے۔ تیسری چیز اور آخری چیز بھی سمجھیں، جنگ کا واقعہ، حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اس میں کیا تھا؟ انہوں نے ایک مسلمانوں کی جماعت، ایک مسلمانوں کی فوج کا کمانڈر متعین کر کے بھیج دیا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے ایک موقع پر اپنے ساتھیوں سے کہا لوگ لاؤ لکڑی جمع کرو، میں تمہارا امیر ہوں، میری بات ماننا ضروری ہے۔ انہوں نے لکڑی جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب لکڑی جمع ہو گئی تو کہا اس کے اندر آگ لگا دو۔ آگ لگنے لگی جب تو کہا سب کے سب اس کے اندر کود جاؤ۔ واقعہ مشہور ہے۔ اس وقت ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ ان لوگوں نے کہا تھا ہم لوگ ایمان ہی اسی لیے لائے تھے کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچائیں، اور تم ہمیں جیتے جی جہنم کی آگ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ہم مانتے ہیں کہ تم ہمارے امیر ہو، ہمارے بڑے ہو، ہمارے پیشوا ہو، ہمارے اغوا ہو، ہمارے مرشد ہو، لیکن یہ قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ضروری ہے۔ اس لیے ہم پوچھ لیں گے تو ہی آپ کی بات مانیں گے۔ لوگوں نے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، پوچھا، واقعہ بتلایا، ایسا ایسا ہوا ہے، اے اللہ کے نبی آپ نے ان کو امیر بنایا، ہمارا ذمہ دار بنایا، انہوں نے اس طرح سے ہمیں کہا کرنے کے لیے، ہم نے لکڑی جمع کر دی، کہا آگ لگا دو، ہم نے آگ لگا دیا۔ پھر تیسرا جو حکم تھا ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آیا کہ امیر کے نام پر یہ بات کیسے مانی جا سکتی ہے، آگ میں کودنے کی بات، اس لیے ہم نے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے صحیح کیا، اگر تم اس کے کہنے پر آگ میں کود جاتے تو پھر آخری وقت تک آگ سے باہر نہیں نکلتے، یعنی آگ، یعنی پھر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر تم اپنے امیر کو اللہ اس کے رسول سے مستقل بذات مان کر کے تم نے اس کی اطاعت کرنا شروع کر دیا ہوتا، اور اس کام کے نتیجے میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہتے۔ تو بہرحال یہ اطاعت کے اصول ہیں، بہت صاف بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت۔ ابن مسعود فرماتے ہیں والجماعہ، جماعت کو لازم پکڑو۔ جماعت کیا ہے؟ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے بھائی، بڑی غلط فہمی ہوتی بھی ہے اور پھیلائی بھی جاتی ہے۔ جماعت کا معنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ 1 2 4 کے مقابلے میں ہے۔ جماعت کا مطلب گروپ، جماعت کا مطلب بہت سارے لوگ، جماعت کا مطلب گیدرنگ، جماعت کا مطلب مجموعہ۔
یعنی 1 کے مقابلے میں 2 جماعت ہے، 2 کے مقابلے میں 3 جماعت ہے، 10 کے مقابلے میں 100 جماعت ہے، 100 کے مقابلے میں 1000 بڑی جماعت ہے، یہ معنی عام طور پر لوگ سمجھ لیتے ہیں، اور اسی سے کہتے ہیں کہ ہم جماعت ہیں، تم تو مٹھی بھر ہو، تمہاری تعداد بہت کم ہے، تم بہت تھوڑی تعداد میں ہو، ہم بڑی جماعت ہیں، ہماری اتنی بڑی تعداد ہے، اتنا ہمارا سروے ہے، اتنی ہماری مسجدیں ہیں، اتنے ہمارے مراکز ہیں، اتنے ہمارے علماء ہیں، اتنے ہماری برانچ آفیسیں ہیں، اتنی ہماری جمعیت وغیرہ، اس طرح کی باتیں لوگ کہتے ہیں۔ اصل میں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اسلام میں قرآن کی آیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کہیں بھی اس بات کی تعلیم نہیں ہے کہ جہاں بڑی تعداد ہو وہ حق ہوگی اور سب کو بڑی تعداد کے ساتھ جڑ جانا چاہیے، ایسی کوئی تعلیم کہیں بھی نہیں دی گئی ہے، بلکہ اس کے برخلاف یہ کئی جگہ بتلایا گیا ہے کہ بڑی تعداد غلط راستے پر چل رہی ہے، بڑی تعداد گمراہی کے راستے پر چل رہی ہے، بڑی تعداد جہالت کی راہ پر چل رہی ہے، بڑی تعداد ناشکری کر رہی ہے، بڑی تعداد ایمان نہیں لا رہی ہے، بڑی تعداد علم سے دور ہے، بہت ساری جگہوں پر کہا گیا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ آپ کی لالچ کرنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ کتنی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو سب سے زیادہ واضح، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 73 میں سے 72 کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ تو بڑی تعداد کہاں جا رہی ہے؟ جہنم میں جا رہی ہے۔ بہت تھوڑی تعداد 1/73 جہنم میں جا رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ اور 72/73 کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں جا رہے ہیں۔ اس لیے غلط فہمی بالکل نکال لینی چاہیے۔ جماعت کا معنی کیا ہے؟ جماعت کا معنی یہی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہے، جب تک وہ باحیات رہے، تب تک ان کے ایک شاگرد کثیر بن ابو وداعہ، غالباً اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو، وفات تک ان کی شاگردی میں رہے، آخری دم تک، مرتے دم تک شاگرد رہے ان کے، علم حاصل کرتے رہے۔ کہتے ہیں جب ان کی وفات ہو گئی، ان کو دفنا دیا گیا، تب میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور وہ بھی چوٹی کے بڑے عالم تھے، میں نے ان کی شاگردی اختیار کر لی۔ بہرحال کہتے ہیں باتیں ہوتی تھیں، بہت ساری باتیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے تھے، ہمیں کافی علم ان سے حاصل ہوتا تھا، کیونکہ چوٹی کے امام اور عالم گزرے صحابہ کرام میں سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے ایک مسئلے پر، ایک موقع پر کچھ ایسی بات جس میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا، انہوں نے ایک بات مجھے سمجھائی، اور میں واقعہ مختصر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ وہ اصل نقطہ سمجھ کر کے بات آگے بڑھا لیں۔ جماعت کا معنی صرف اور صرف سمجھنا ہے۔ جماعت کا معنی کیا ہے؟ جماعت کا معنی ہے اکٹھا ہونا، جمنا، ڈٹ جانا حق کے اوپر، وہی جس کی اطاعت کرنی ہے اللہ کی، اس کے رسول کی، جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، جو رسول کی طرف سے آیا ہوا ہے، اسی پر ڈٹ جانے والے نبی کے صحابہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر اسی پر ڈٹ جانے والے تابعین ہیں۔ تیسرے نمبر پر اسی پہ جمے رہنے والے تبع تابعین ہیں۔ پوری امت کو جہاں کہا جا رہا ہے علیکم بالجماعہ، جماعت کو لازم پکڑو، یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اسی اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت پر جم جاؤ۔ تو جماعت نام اس لیے نہیں ہے کہ بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے، جماعت نام اس لیے ہے کہ اسی پر جمع ہوتے ہیں۔ ہم اس غلط کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں اس پر جمع ہوتے، اس غلط کو چھوڑ دیتے اس پر جمع نہیں ہوتے۔ سارے 1 2 3 10 جتنے بھی راستے غلط ہیں ہم سب کو چھوڑ دیتے ہیں، اس پر اکٹھا نہیں ہوتے، صرف اس پر اکٹھا ہوتے ہیں
جو اللہ کی اطاعت کی چیز ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی چیز ہے، جس پر ہم پہلی بار نہیں جمع ہو رہے ہیں، بلکہ جس پر سب سے پہلے نبی کے صحابہ جمع ہو چکے ہیں، ان کے بعد تابعین جمع ہو چکے ہیں، اکٹھا ہو چکے ہیں، ان کے بعد تبع تابعین جمع ہو چکے ہیں، اور ان کے بعد امت کے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی وہ اسی نقش قدم پر ڈٹے رہے، جمے رہے۔ آج وہ نام ہم جب لیتے ہیں اپنی زبانوں سے تو صحابہ ہوتے ہیں تو رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، اور ان کے بعد کے لوگ ہوتے ہیں تو رحمت اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں۔ بڑی تعداد میں ائمہ، محدثین، فقہا، اعیان امت اس کے اندر شامل ہیں، اور یہ راستہ حق پر جمع ہونے والا راستہ، حق پر جمع ہونے والی جماعت، یہ قیامت کی صبح تک دنیا کے اندر قائم رہے گی۔ نہ جانے کتنے راستے باطل کے نکل جائیں گے جس پر لوگ چلیں گے، لیکن ایک طبقہ ایسا ضرور ہوگا جو سب سے کنارہ کشی اختیار کر کے اس حق پر جو اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت والا راستہ ہے، جس پر صحابہ، تابعین، تبع تابعین رہ چکے ہیں، اسی راستے پر جمع رہے گا۔ دنیا کے لوگ مخالفت کریں گے، دنیا والے گالیاں دیں گے، دنیا والے ٹارچر کریں گے، دنیا والے الزامات لگائیں گے، دنیا والے بہتان لگائیں گے، دنیا والے ان کی شبیہ بگاڑنے کے لیے عدالتوں میں سچی جھوٹی کمپلینیں بھی کریں گے، کیونکہ خلافت بنو عباسیہ کا مطالعہ کر کے دیکھو، آپ کو بڑے ظلم ملیں گے، حق پرستوں کے خلاف بڑے ظلم ملیں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی تاریخ ہمارے سامنے، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت ہمارے سامنے ہے، اور ان کے بعد کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ نہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل کی شاگرد ہیں، امام احمد بن حنبل ان کے استاذ ہیں۔ ہم جانتے ہیں خلق قرآن کے مسئلے میں دونوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، اور پھر تسلسل کے ساتھ آگے بڑھیے تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور آگے بڑھیے تو آپ کو ہر دور میں ایسے لوگ ملیں گے جنہیں حق پر جمے رہنے کی بنیاد پر اس وقت کی حکومتوں کے پاس جا کر کے لوگوں نے غلط باتیں پہنچائیں، اور ان کے خلاف ان پر ظلم کرنے کے لیے، انہیں سزائیں دلوانے کے لیے ان کے خلاف بہت ساری ایسی باتیں کہی گئیں جس سے وہ بری تھے، الزامات لگائے گئے، بہتان لگائے گئے۔ آپ اس چیز کو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں۔ آپ نے جہاں یہ کہا تھا نا، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ایک طبقہ میری امت کا ہمیشہ حق پر ڈٹا رہے گا، غالب رہے گا۔ یہ کیوں بتانا پڑ رہا ہے کہ غالب رہے گا؟ یہ اس لیے بتانا پڑ رہا ہے کہ بڑی مخالفت ہوگی، ان کو مغلوب کرنے کی کوشش کی جائے گی، انہیں دبانے کچلنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، انجام کے اعتبار سے وہی غالب رہیں گے۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ لا یضرہم من خذلہم، جو ان کو بے سہارا چھوڑ دیں گے، نیگلیکٹ کر دیں گے، الگ تھلگ کر دیں گے، کوئی مطلب نہیں، بائیکاٹ کر دیں گے، یہ انہیں بائیکاٹ کرنے والے انہیں کوئی نقصان تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ، ان کی مخالفت کرنے والے بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ انہیں بے سہارا چھوڑا جائے گا، انہیں نیگلیکٹ کیا جائے گا، انہیں الگ تھلگ ثابت کیا جائے گا، یہ ہوگا ان کے ساتھ میں۔ یہ پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ہر دور میں ہم اس کی مثالیں دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے قیامت تک، اور یہ سلسلہ بڑھے گا، یہ سلسلہ بڑھے گا۔ جس طرح سے حالات نازک ہوں گے اس طرح سے یہ سلسلہ اور فتنہ انگیزی بڑھتی چلی جائے گی۔ تیسرا لفظ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا مَن نَاوَاهُمْ، اور ان سے دشمنی اور عداوت رکھنے والے بھی انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، انہیں کوئی نقصان پہنچا لے جائیں، کامیاب ہو جائیں فائنل انجام کے اعتبار سے، ایسا نہیں کر پائیں گے۔ وقتی طور پر تکلیف ہوگی، آزمائش ہوگی، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، وقت کی نزاکتوں کے ساتھ اپنے آپ کو بہت کچھ جھلسانا پڑے گا، لیکن انجام کار کے اعتبار سے، فائنل کے اعتبار سے دنیا کی کوئی طاقت انہیں نقصان پہنچا لے جائے، یہ نہیں ہو سکے گا۔
یہ ہے دراصل جماعت کا معنی حق پر ڈٹے رہنا۔ اب اس سے قطع نظر کہ اس حق پر چلنے والا کوئی ایک ہے، 10 ہے، 100 ہیں، 200 ہیں، 1000 ہیں، لاکھ ہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو حق پر چل رہا ہے وہی جماعت ہے، چاہے وہ بہت تھوڑے لوگ ہوں، 10 ہی لوگ ہوں، 9 ہوں، 5 ہوں، 4 ہوں، یہی نہیں بلکہ چاہے اس پر چلنے والا کوئی ایک ہی کیوں نہ ہو، وہ اکیلا ہی رہے گا تو بھی جماعت رہے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد کو یہی مسئلہ سمجھایا اور کہا الجماعت ما وافق طاعت اللہ ولو کنت وحدک، جماعت وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کی موافقت کرے۔ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول ہی کی تو بات ہم لوگ کر رہے تھے ابھی۔ ابن مسعود کیا فرما رہے ہیں؟ جو اللہ کی اطاعت کی موافقت کرے وہی حق ہے، وہی جماعت ہے، چاہے تم اس حق پر چلنے والے، اللہ کی رسول کی اطاعت کی موافقت کرنے والے ساری دنیا کو چھوڑ کر کے تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجے گئے تو آپ ہی تو اکیلے تھے اللہ کی توحید پر، تو کیا ساری دنیا یہ کہہ کر کے آپ کو باطل ثابت کر پاتی کہ جو آپ لے کر کے آئے ہو اس کو تو کوئی ماننے والا ہے نہیں، آپ اکیلے ہی ہو، اکیلا اپنے پاس رکھو، کوئی آپ کے پاس دوسرا بھی نہیں ہے، تیسرا بھی نہیں، آپ تو اکیلے ہیں؟ تو کیا اکیلے کی وجہ سے وہ نعوذ باللہ ناحق تھا، باطل تھا؟ جب ابوبکر صدیق امت کے پہلے شخص اس کے ماننے والے بنے تو کیا وہ اکیلے ہونے کی وجہ سے باطل پر تھے اور پورا عرب کیا وہ حق پر تھا؟ نہیں۔ اچھا یہ بات، کیا وہ اکیلے ہونے کی وجہ سے کیا وہ جماعت نہیں تھے؟ اور جماعت وہ تھی جو بت پرستی کر رہی تھی، لات کی، منات کی، عزا کی، حبل کی پوجا کر رہی تھی، اور خانہ کعبہ کی دیواروں پر سجائے ہوئے، کندہ کیے ہوئے 360 بتوں کی پوجا کرنے والی اتنی بڑی مکے کی آبادی تھی، کیا وہ بڑی تعداد ہونے کی وجہ سے وہ شرک کر رہے تھے تو کیا وہ جماعت تھے؟ جماعت نہیں تھے۔ مشرکوں کی تعداد کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال جماعت کے طور پر نہیں دی ہے بلکہ فرقہ واریت کے طور پر دی ہے مثال۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر لیے۔ سارے مشرک ہو گئے تو کیا جماعت ہو جائیں گے؟ اللہ فرماتا ٹکڑے کرنے والے ہیں، یہ جماعت نہیں ہے۔ جماعت وہ ہے جو حق کی توحید پر جمع ہوا ہے، جو حق کی سنت پر جمع ہوا ہے، جو راہ سلف پر جمع ہوا ہے، وہی کون ہے؟ وہی جماعت ہے، چاہے تم اکیلے کیوں نہ ہو۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے۔ ابن مسعود نے 2 لفظوں میں میرے بھائیوں پورا عقیدہ، پورا منہج، پوری ڈگر کھول کر کے امت کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب اس بات کو سننے کے بعد اس زمانے میں بھی، اس کے بعد کے زمانے میں بھی، اور آج تو بہت زیادہ ہے، بڑے بڑے شبہے، بڑے بڑے کنفیوژن، بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لوگوں کی عقلیں، لوگوں کی سوجھ بوجھ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو بیٹھتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں بیٹھتی ہیں، اور بڑے خلفشار امت میں دکھائی دیتے ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے ابن مسعود نے آگے والی بات بھی بیان فرما دی۔ اس لیے ہم نے کہا کہ سلف امت کے اقوال پڑھیں گے تو خالص دین ہم کو ملے گا جو نبی کے صحابہ نے لیا تھا، اور اسی کو بعد کے لوگوں نے ان سے لیا ہے۔ آگے کہتے ہیں اطاعت کو، جماعت کو لازم پکڑو، یہ بات واضح ہو گئی، اور یہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں اس کی بہت ساری وضاحتیں آگے آئیں گی۔ کہتے ہیں کیوں آخر جماعت کو، اطاعت کو لازم پکڑنا ہے؟ فَإِنَّهَا حَبْلُ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ، کیونکہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رسی ہے جس کو پکڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے فرقے، ٹکڑے ٹکڑے میں نہ بٹو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، میرے بھائیوں، ابو شریح خزائی یا شریح خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے صحابہ سے کہا، اے میرے ساتھیو، الیس تشہدون
اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا تنہا عبادت کا مستحق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، بالکل اس بات کی گواہی ہم دیتے ہیں اللہ کے نبی کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابشروا ابشروا، خوشخبری ہے تمہارے لیے، خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ یہ بات کہنے کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا تھا کیا تم گواہی دیتے ہو توحید کی یا نہیں؟ کیا تم گواہی دیتے ہو رسالت کی یا نہیں؟ جب صحابہ نے گواہی دی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی طرف اشارہ فرمایا، قرآن، آپ نے قرآن کی طرف اشارہ فرمایا اور آپ نے فرمایا یہ قرآن حبل اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سینے پر اتارا ہے، جس قرآن کو اللہ نے میرے سینے پر اتارا، اعلیٰ قلبی کا، میرے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے۔ اور کیا کہا آگے؟ آگے فرمایا فَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، اسی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ جب تک تم پکڑے رہو گے رسی کو جس کا دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لن تضلوا ولن تہلكوا بعده ابدا، تم اس رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے بعد کبھی بھی نہ تو ہلاکت تمہارے قریب آئے گی اور نہ تو ضلالت اور گمراہی تمہارے قریب آئے گی۔ اتھارٹی ہے میرے بھائیوں، فائنل بات ہے، جو صحیح معنوں میں اس پر قائم رہے گا کبھی بھی ہلاکت اور ضلالت اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ یہ واضح کر دیا۔ اس کے بعد ایک بات بڑی پیاری بیان فرما دی، آج قرآن کے نام لے کر لوگ الگ الگ پارٹیاں، الگ الگ فرقے بنا رہے ہیں، الگ الگ رائے بنا رہے ہیں، الگ الگ نظریہ بنا رہے ہیں، الگ الگ تھیوریاں امت کے بیچ میں لا رہے ہیں۔ بھائی قرآن کریم کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھو، ایک تاریخ اور ہسٹری والا قرآن کریم کی تفسیر کو ہسٹری اور تاریخ کی کتاب بنا دیتا ہے، سمجھ رہے؟ ایک شیعہ اور رافضی عقیدے کا آدمی ہے تو قرآن کریم کی آیتوں کو پورے طور پر شیعیت کے رنگ میں رنگ دیتا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ پڑھنے کی نوبت آئے میرے بھائیوں، ورنہ خطرہ ہے کہ یہ آدمی کہیں بہک نہ جائے۔ جگہ جگہ آپ کو ملے گا، اس سے مراد جہاں غلط گندی چیزیں ملیں گی آپ کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی وعید، دھمکی، منکر ہے، فحاشی ہے، بے حیائی ہے، حرام کام ہے، تو کہیں گے اس سے مراد ابو بکر صدیق، اس سے مراد عمر بن خطاب، اس سے مراد عثمان غنی، اس سے مراد حضرت عائشہ، اس سے مراد حضرت حفصہ وغیرہ۔ اور جہاں اچھائیاں بیان کی جائیں گی، فضیلت کی چیز آئے گی، جنت کی باتیں بیان کی جائیں گی، اس سے مراد حضرت علی، اس سے مراد حضرت فاطمہ، اس سے مراد حضرت حسن، اس سے مراد حضرت حسین۔ اس طرح سے پورے قرآن کریم کو شیعیت اور رافضیت کے رنگ میں رنگ دیا ہے لوگوں نے۔ آج قرآن کریم کو جو اللہ کی رسی ہے، اس رسی کو لوگوں نے کیسے کیسے غلط استعمال کیا ہے۔ آج قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے ہمارے بیچ میں اور ماضی قریب ترین ماضی میں ایسے مفسرین موجود رہے ہیں، ماضی قریب میں، ماضی اقرب میں اور موجودہ وقت میں بھی ایسے مفسرین، اردو زبان کے، عربی زبان کے، انگریزی زبان کے اور دیگر زبانوں میں بھی ہوں گے، ہمیں نہیں علم ہے اس کا، ایسے مفسرین موجود ہیں جنہوں نے اس قرآن کریم کو بالکل اپنی منمانی ڈھالنا شروع کر دیا ہے۔ دنیا بھر کے لوگ باتیں اپنی ہوس کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق تفسیریں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، وہ قرآن جو اتحاد کا مرکز بتایا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اس رسی کو پکڑ لو، کبھی ہلاکت ضلالت تمہارے قریب نہیں آئے گی، اس قرآن سے فرقہ واریت کا راستہ نکالا جا رہا ہے۔ صوفی منشیہ لوگ جب قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں
تو چونکہ ان کی تفسیر کی بنیاد قرآن نہیں ہے، ان کی تفسیر کی بنیاد نبی کے سنت نہیں ہے، ان کی تفسیر کی بنیاد صحابہ کرام نہیں ہے، ان کی تفسیر کی بنیاد تابعین نہیں ہے، ان کی تفسیر کی بنیاد کیا ہے میرے بھائیو؟ حدثنی قلبی عن ربی، میرے دل نے میرے رب سے روایت کیا، میرے دل نے میرے رب سے روایت کیا۔ ان کا جو سورس ہے تفسیر کرنے کا، وہ کہتے ہیں کشف ہوتا ہے، کرامتیں، جھوٹے خواب، سمجھ رہے ہیں، اور کیا؟ دل میں القاء ہونا، ڈالا جانا، اور ہم براہ راست اپنی دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو سنتے ہیں، کوئی ہمارے بیچ میں واسطہ نہیں ہے ہمارے دل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ میں۔ ان لوگوں نے قرآن کی تفسیر کی تو سارے قرآن کریم کو صوفیت کا ملغوبہ بنا دیا۔ میرے بھائیوں، آج بھی ایک بہت بڑے مفسر کا ذکر بہت آتا رہتا ہے، آپ لوگ کو پیشین گوئیاں بہت سننے کو مل رہی ہوں گی، آئے دن صبح شام چھوٹی کلپ بڑی کلپ 5 منٹ 10 منٹ، سعودی عرب اور عرب ممالک اور عیسائی دنیا اور یورپ اور یہاں کیا ہوگا وہاں کیا ہوگا، کب عرب کی کیا حالت ہوگی، مسلمانوں کا کیا حال ہوگا، اور عرب مغلوب ہو جائیں گے، عرب مفتوح ہو جائیں گے، مستقبل کی پیشین گوئیاں، مستقبل کی خبریں آپ کو دینے والے مفسرین ملیں گے۔ قرآن کریم کی تفسیر میں ان کا بڑا نام سننے میں آتا ہے، لیکن هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے، اللہ ہی ظاہر ہے، اللہ ہی باطن ہے۔ یہ اللہ کی 4 عظیم الشان صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہیں، الاول الآخر الظاہر الباطن۔ اسی لیے عبد لگا کر کے عبد الاول، عبد الآخر، عبد الظاہر، عبد الباطن ہم نام رکھتے ہیں میرے بھائیو اللہ کے ہم بندے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے میرے بھائیو کہ اللہ اول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اول ہے کہ نہیں اول ہے؟ حقیقت میں اللہ سے اول کوئی ہے؟ کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، کان اللہ ولم یکن شیء معہ، اللہ ہی تھا، اللہ کے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اللہ ہی تھا، اللہ کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی، اور اللہ ہی رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب فنا ہو جائیں گے۔ تو اللہ ہی اول ہوا کہ نہیں ہوا بھائی؟ ازل اللہ ہی جانتا ہے اللہ کب سے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کب تک رہے گا، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے میرے بھائیو، لم یزل ولا یزال، کبھی کل من علیہا فان ویبقى، ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے، وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے۔ اب آج کل کے مفسر صاحب کیا تفسیر کرتے ہیں؟ یہ چاروں چیزیں تصوف کے 4 سلسلوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ بھی آپ نے کبھی سنا ہے؟ چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ان چاروں کی تفسیر اگر سب سے اچھی کوئی ہو سکتی ہے، آج کا مفسر کہتا ہے ڈاکٹر اسرار پڑوسی ملک پاکستان کے، اگر سب سے اچھی کوئی تفسیر اگر ان چاروں چیزوں کی ہو سکتی ہے تو تصوف کے 4 سلسلوں کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ یعنی اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور صفات نہیں مراد ہیں، اس سے مراد چشتیت، قادریت، سہروردیت، نقشبندیت۔ آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ قرآن اللہ کی رسی ہے، اسے پکڑے رہو۔ کیسے پکڑیں گے بھائی؟ سمجھنے کے لیے اللہ کا کلام چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے اللہ کے کلام کو اللہ کے نبی کی سنت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ سمجھنے کے لیے اللہ کے کلام کو نبی کے صحابہ کے اقوال جو آپ کے سامنے اٹھنے بیٹھنے والے تھے انہوں نے ہی سیکھا پڑھا، ان کی باتیں چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ دنیا کی کس تفسیر میں صحابہ قرآن کی تفسیر، قرآن کی تفسیر، سنت قرآن کی تفسیر، صحابہ کرام کس تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ الاول الآخر الظاہر الباطن سے مراد تصوف کے 4 سلسلے ہیں؟ اور میرے بھائیو شرم بھی آنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہیں شرم نہ آئے تو جو چاہو کرو،
چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، یہ چاروں انسانوں کے نام ہیں، انسانوں کے. جا کے دیکھو ان کی پیدائش نوٹ کی ہوئی ہے، کب پیدا ہوئے کب مرے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور قرآن کب اترا ہے بھائی؟ یہ کوئی 500 سال کے بعد، کوئی 600 سال کے بعد، کوئی 700 سال کے بعد، کوئی 400 سال کے بعد، کوئی 800 سال کے بعد یہ پیدا ہوئے. یہ قرآن کریم میں کہاں سے آ گئے؟ الاول الاخر الظاہر الباطن. کہاں ہے نبی کی سنت؟ کہاں ہے نبی کے صحابہ کا طریقہ؟ کہاں ہے تابعین کی تفسیر؟ میرے بھائیوں، قرآن کریم کے ساتھ ایسے بھی کھلواڑ کرتے ہیں. بہرحال یہ بات تو یہاں ضمناً آ گئی، وقت پر اور ساری تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی. بات میں یہ کہہ رہا تھا، اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ آخری بات آپ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں اور آج کل کے حالات کو بھی ذرا سمجھیں. کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں یقیناً لوگ جماعت میں جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، لوگ جماعت میں یعنی جمع ہونے میں، حق پر ڈٹے رہنے میں، حق جماعت کے ساتھ جڑنے میں، حق پر ڈٹے رہنے والوں کا ساتھ دینے میں جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں وہ بہتر ہے اس چیز سے جس کو فرقہ بندی میں پسند کرتے ہیں. دھڑا بنانا اچھا لگتا ہے نا؟ دھڑا بنانا اچھا لگتا ہے. کیوں کسی کے انڈر رہیں؟ کیوں کسی کے تابع رہیں؟ کیا ان کی مونوپولی ہے؟ آج کل بڑا استعمال ہو رہا ہے بھائی. یہ جو آج کل فرقہ واریت چل رہی ہے، اور امت کے اندر نہیں، اہل حدیثوں کے اندر عجیب و غریب افکار نظریات پنپ رہے ہیں، پھیل رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے اسباب کیا ہے، مقاصد کیا ہیں، لیکن جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ آدمی اہل حدیث کا نام لے کر کے دائی بن کر کے آتا ہے، اہل حدیث کا نام لے کر کے دعوت کا کام کرنے کا سیٹ اپ لے کر کے آتا ہے، اہل حدیث کا دائی بن کر کے اسٹیج اور ممبر لے کر کے آتا ہے، اہل حدیث کا نام لے کر کے میرے بھائیو بینر اور پوسٹر لے کر کے آتا ہے. اہل حدیث کا نام لے کر ہی سارے کام لوگ کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی اس جماعت حقہ جو کتاب و سنت کی اساس پر اور حضرات صحابہ کرام کے مشن پر چلتی ہے، اس کا ساتھ دینے میں ان کو راس نہیں آتا. ہر آدمی الگ الگ 1.5 اینٹ کی دیوار قائم کرنا چاہتا ہے، ہر آدمی ٹکڑے بنانا چاہتا ہے، اپنا نام رہے، اپنا بینر رہے، اپنا چرچا رہے، اپنا کلیکشن رہے، اپنی ایکٹیویٹیز رہے، اپنی میرے بھائی ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں رہیں. کیوں ایسا کر رہے ہیں بھائی آپ؟ تو اس کو شکایت ہے جماعت کے علماء سے، اس کو شکایت ہے جماعت کے کبار سے، اس کو شکایت ہے جماعت کے ذمہ داروں سے، اس کو شکایت ہے جماعت کے مشن سے. اس لیے شکایت ہے تو پھر وہ الگ راستہ اختیار کر رہا ہے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے. ابن مسعود نے یہ فلسفہ بتلا دیا تھا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے میرے بھائیو، یہ صحابی رسول ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جس چیز کو لوگ جماعت میں یعنی حق پر ڈٹے رہنے میں ناپسند کرتے ہیں، وہ بہت بہتر ہے اس سے جس چیز کو وہ الگ ہو جانے میں پسند کرتے ہیں. ہم کو لگتا ہے نا کہ ہمیں الگ تھلگ رہیں گے، اچھے سے ہم اپنی مرضی کے مطابق جو چاہیں گے کریں گے. یہ کبھی بہتر نہیں ہو سکتا ہے، کبھی امپاسبل ہے. کیونکہ یہ جو باتیں آپ سن رہے ہیں نا، یہ صحابہ کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، اور یہ قرآن کریم کا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نچوڑ، اس کا خلاصہ اور اس کا چربہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. کیا نظریات کا اختلاف، کیا زاویہ نظر کا اختلاف، کیا فکری اختلاف، نقطہ نظر کا اختلاف کیا صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا؟ صحابہ کرام کے دور میں تھا بھائی، بالکل تھا. نظریات کا اختلاف بالکل تھا. اب اس تفصیلات میں جائیں گے تو بہت وقت چلا جائے گا. ہم سنتے بھی رہتے ہیں، ہمیشہ سنتے رہتے ہیں الحمدللہ. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ایک دم ہی ہم کوئی نئی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی کتنے مسائل میں لوگوں کے صحابہ کرام کے اختلاف ہو گئے، اور معاملہ ایک دم جذباتیت کا تھا کہ ابھی نبی کی وفات ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کے دلوں میں کتنا غم تھا نبی کی وفات کا. انس بن مالک کہتے ہیں جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے،
اس رات سے زیادہ روشن اور خوبصورت رات ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، اور جس دن آپ کی وفات ہو گئی اس رات سے زیادہ تاریک رات ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ اتنا غم تھا نبی کی وفات کا، اور اس معاملے میں پھر اختلاف ہو رہا ہے۔ آپ کو نہلانے میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ کپڑے کے ساتھ نہلایا جائے، بغیر کپڑے کے نہلایا جائے، دفنانے کے لیے عام قبرستان میں لے جایا جائے یا آپ کے حجرے میں دفنایا جائے، ہے کہ نہیں؟ خلافت کا مسئلہ اختلاف ہو گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں، کتنا اختلاف ہوا۔ انصاریوں میں سے ایک ہوگا، مہاجرین میں سے ایک ہوگا، ہمارے میں سے ایک، تمہارے میں سے ایک، کسی نے کہا ہمارے میں سے امیر، تمہارے میں سے وزیر، بڑے مسائل کھڑے ہو گئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ کرنے کا فیصلہ نبی نے کیا تھا، روانہ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ موت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے کہ نہیں؟ اور ادھر سے دشمنان کھڑے، وہ زکوٰۃ کے منکرین کھڑے، مرتدین کھڑے ہیں، مدینے کے ارد گرد مدینے پر حملہ کرنے کے لیے بد باطن بد نیت لوگ کھڑے ہوئے، سب حالات نازک ہیں، کتنے اختلاف ہوئے۔ لیکن مجھے بتاؤ کہ کیا کوئی فرقہ ابو بکر صدیق کے نام کا بنا؟ کیا کوئی یہ کہہ کر کے الگ ہوا کہ جاؤ تم ہماری بات نہیں مانتے تو ہم آپ کے ساتھ میں نہیں رہیں گے، تمہارے ساتھ میں رہنے سے بہتر ہے ہم الگ؟ کوئی ٹکڑا کبھی نہیں ہوا حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں۔ پورا عہد صحابہ تقریباً 110 ہجری میں آخری صحابی کی وفات ہوئی ہے، طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات غالباً 110 میں 11 میں ہوئی۔ آخری صحابی، آپ سوچئے نبی کی وفات 11 ہجری میں ہوئی اور آخری صحابی کی وفات 111 میں ہوئی۔ 100 سال کا عرصہ آخری صحابی کی وفات ہوتے ہوتے، لیکن آپ کو دور صحابہ میں کوئی ٹکڑا، کوئی فرقہ، کوئی الگ تھلگ ہونا، کوئی دھڑا ہرگز آپ کو نہیں ملے گا۔ نہ کوئی صدیقی ہے، نہ کوئی فاروقی ہے، نہ کوئی عثمانی ہے، نہ کوئی علوی ہے، نہ کوئی فاطمی، آپ کو ہرگز کوئی نہیں ملے گا۔ اس اصول پر وہ نبی کے صحابہ چلتے تھے۔ اگر کہیں کوئی اختلاف بھی ہے، کوئی چیز اگر آپ کی ہمیں پسند نہیں آ رہی ہے، ہمیں آپ کی پسند نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ٹکڑا بندی کر لیں اور اپنا جھنڈا اٹھا لیں، اپنا بینر لے لیں، اپنا اسٹیج سجا لیں۔ اس طرح سے تو امت کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا، امت بکھر جائے گی، الگ الگ رخ پر ان کی انرجی، ان کی علمی انرجی، ان کی مالی انرجی، ان کی صلاحیتوں کی انرجی بٹ کر کے تقسیم ہو جائے گی اور سب کمزور ہو کر کے رہ جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے نقطہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ اسی چیز کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس خطبے میں ایک جملے میں ڈھال دیا ہے۔ جس چیز کو لوگ جماعت میں ناپسند کرتے ہیں وہ اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ الگ ہونے میں پسند کرتے ہیں۔ اس لیے یہ قاعدہ لے جاؤ، یہ ہے صحابہ کا منہج، صحابہ کرام کا طریقہ کار جس پر صحابہ کرام چلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ تربیت ہوئی تھی، اور اسی لیے ہم زندگی کے کسی بھی موڑ پر عملی نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنے والے صحابہ کرام کا تلاش کرتے ہیں، کیونکہ وہ سب سے پہلا بیچ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی خلوت میں، جلوت میں، آپ کی تنہائی میں، آپ کی مجلس میں، آپ کے سفر میں، آپ کے حضر میں، آپ کی صلح میں، آپ کی جنگ میں آپ کے ساتھ رہا ہے اور ساری چیزوں سے واقف ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور اس حوالے سے اگلا ایک قول اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ابو الدرداء صحابی رسول یہ بھی ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عابد اور زاہد صحابہ میں سے ہیں، بڑے عابد اور زاہد صحابہ ہیں۔ چھوٹا سا ایک قول ہے، اسے ذرا سمجھ لو، سمجھو اسے۔ فرماتے ہیں ان اول نفاق المرء طعنه علی امامہ، آدمی کا پہلا نفاق یا آدمی کے نفاق کی شروعات کیا ہے بھائی؟ اپنے امام کے خلاف زبان درازی کرنا۔ اب وہ جو امام المسلمین ہے نا، ٹھیک ہے وہ یہاں نہیں ہے، ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں، ہمارے ملک میں اسلامی نظام تو نہیں ہے، سعودی عرب کی طرح کہ ایک ولی امر ہے، مسلمانوں کا امام ہے نا، سلمان بن عبدالعزیز ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے وہ ایسا وہاں ہمارے یہاں اس وطن عزیز میں نہیں ہے،
لیکن ہم اپنے دین کے مسئلے میں، اپنی مصلحتوں کے مسئلے میں، اپنی زندگی کے کسی بھی موڑ پر سب سے زیادہ کسی کو اگر خیر خواہ سمجھنا چاہیے ہمیں، خاص طور پر دینی رہنمائی کے حوالے سے، تو ہمارے لیے سب سے بڑا راستہ کیا ہے؟ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری وہ جماعت کہاں ہے جو کتاب و سنت اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر ڈٹی ہوئی ہے۔ سارے جھگڑے کے باوجود، سارے انتشار کے باوجود، ساری دشمنیوں کے باوجود، ساری کمزوریوں کے باوجود بھی وہ کتاب و سنت کو، اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت کو اور صحابہ تابعین کے طریقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ اس کے ذمہ داران کون ہیں؟ اس کے کبار علماء کون ہیں جن سے ہمیں رہنمائی لینی چاہیے، جن سے ہمیں جڑا رہنا چاہیے، جن سے ہمیں ہمیشہ وابستگی اور ربط ضبط اور تعلق رکھنا چاہیے؟ یہ ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے کہ یہ ممکن ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ پیشین گوئی جو اللہ کے نبی نے فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نقش قدم کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم حکومت کے اعتبار سے مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کے امام کے طور پر تو اپنی ذمہ دار کو نہیں جانتے، وہ معاملہ یہاں نہیں ہے، لیکن ہماری رہنمائی، ہماری قیادت، ہماری مصلحت، ہماری مدد، ہماری ضروریات کے لیے جو سب سے بڑا سورس ہو سکتا ہے وہ ہماری جماعت اہل حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوچ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو اب اگر کوئی اسی جماعت میں کیڑے نکالنا شروع کر دے، اس کے اندر کمیاں ہو سکتی ہیں، معصوم کوئی نہیں ہے، اس کے ذمہ داروں میں کمیاں ہو سکتی ہیں، علماء میں کمیاں، کوتاہیاں، گناہ کے کام، معصیت کے کام ہو سکتے ہیں، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، یہ تو متفق علیہ مسئلہ ہے۔ جن کی ہم سیرت پڑھ رہے ہیں اپنے اسلاف، یہ بھی معصوم نہیں تھے، ہے کہ نہیں؟ لیکن امت کا سب سے کریم طبقہ تھے، وہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل کے طور پر اپنے قرآن میں بیان فرمایا ہے، آئیڈیل کے طور پر نبی نے اپنی سنت میں بیان فرمایا ہے، اس لیے انہی کے نقش قدم پر چلنے والے آج ہم بھی ہیں۔ ہماری یہ جماعت میرے بھائیوں، کتاب و سنت اور سلف امت کے طریقہ، یہی ہمارا منہج۔ کہیں کوئی کوتاہی انسان کے طور پر ہو سکتی ہے، بشری تقاضے کے مطابق کہیں کوئی چوک ہو سکتی ہے، ذمہ داروں سے، جماعت سے، اس کے اہلکاروں سے، علماء سے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ آپ اس سے بغاوت کر کے الگ تھلگ ہو جائیں۔ یہ کہاں کی گنجائش ہے؟ آپ سوچئے کہ حضرت ابو الدرداء اس چیز کو کیسے بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں آدمی کے نفاق کی شروعات ہوتی ہے یہیں سے جب وہ اپنے امام کے خلاف بدزبانی کرنا شروع کر دیتا ہے، تانے کرتا ہے، کیڑے نکالتا ہے، اس کی غلطیاں نکال کر کے عوام میں بیان کرتا ہے، اس کی تشہیر کرتا ہے، اس کے خلاف لوگوں کو اکساتا ہے، اس کے خلاف لوگوں کے ذہن کو بگاڑتا ہے۔ اسی کو طعن کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ طعن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذیء، مومن کبھی تانا جوئی کرنے والا نہیں ہو سکتا، کبھی لعنت کرنے والا نہیں ہو سکتا، اور نہ کوئی بد زبانی اور بے حیائی کی بات کرنے والا کوئی مومن ہو سکتا ہے۔ پھر یہ جو لوگ کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ مومن ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، یہ مومن نہیں ہے، مسلمان ہو سکتے ہیں، کیونکہ مسلمان مومن میں ایسی ہی جگہوں پر فرق ہے جہاں ظاہر پر عمل ہو رہا ہو اور جو بہت باریک چیزیں ہیں وہ چھوٹ جا رہی ہوں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اسلام ایمان کے اطلاق کے بارے میں تفصیلات جو ہیں اس کا خلاصہ یہی ہے، ایسی جگہوں پر دونوں الگ چیزیں ہو جاتی ہیں، اسلام الگ اور ایمان الگ، اور بہت ساری جگہوں پر ایمان اسلام دونوں چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ایک ہو جاتی ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ چند اقوال، 2 اقوال آپ کے سامنے آئے، اور بہت ساری باتیں ہیں، بہت تفصیلات ہیں۔ اگر ہم ان باتوں کو شروع میں تفصیل سے پڑھیں گے تو اس قسم کی جو باتیں آگے آئیں گی وہاں اختصار کے ساتھ ہم گزر جائیں گے، کیونکہ اصل ضابطہ یہی ہے میرے بھائیوں طلب علم کا کہ جو چیز پہلی بار آئے سبق میں تفصیلات وہیں پر ہو جانی چاہیے، الا یہ کہ کوئی دوسری مصلحت ہو تو ٹھیک ہے بعد میں تفصیل ہو، ورنہ اصل یہ ہے کہ جو چیز پہلی بار آئے سبق میں اس کی کم از کم وضاحت ہو جانی چاہیے۔
میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ و سنت کے سلسلے میں اپنے اسلاف کے اقوال، فرمودات اور ان کی تصریحات کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے ہمیں عبرت نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم پڑھیں گے اور اس کی گہرائیوں کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وقت کے فتنوں سے نبردآزمہ ہو سکیں گے، ان سے ڈٹ کر کے مقابلہ کر سکیں گے، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔